अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी और डॉक्टर सगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ने मुतादा कौमी मूवमेंट की सियासत के हवाले से बहुत सारे सवालात खड़े किए, मगर सबसे आम सवाल जो है वो मुतादा कौमी मूवमेंट के जो इन साबिका रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया है वो अल्ताफ हुसैन के रॉ के साथ ताल्लुकात के हवाले से है कि वो रॉ के एजेंट हैं और रॉ से मिलने वाले पाउंड्स और सपोर्ट के एवज मुहिब्बे वतन मुहाजिर कम्युनिटी को रॉ का एजेंट और दहशतगर्द बनाया। एमकेएम पार्लिमानी लिहाज से मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है जिसके 18 अरकान जो हैं वो कौमी असम्बली में मौजूद हैं, फिर इसके सेनेटर्स भी मौजूद हैं, सूबाई असम्बली में मेंबरान की बड़ी तादाद मौजूद है जहां पर ये लोग बैठकर मुल्क की किस्मत और पॉलिसी का तयन करते हैं। अब मुतादा कौमी मूवमेंट के हवाले से ये जो सवालात उठ रहे हैं, रॉ से मदद लेने का इल्जाम खास तौर पर, ये नया इल्जाम नहीं है, पहले भी इस तरह के इल्जामात लग चुके हैं। आपको याद होगा जिनापुर के नक्शे बरामद होने का इल्जाम लगा था 92 का जब ऑपरेशन हुआ था, फिर उसके बाद कई लोगों ने इस हवाले से गवाहियां दी हैं, इल्जामात भी लगाए हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के इल्जामात वो भी आपके इल्म में है, वो जो कुछ कहते रहे हैं, वो उन्होंने कुछ वाकयात भारत जाकर जो कुछ उन्होंने देखा उन्होंने शेयर भी किए। फिर उसके बाद ओवन बेनेट जोन्स जो कि बीबीसी के रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर इन इल्जामात का जिक्र था। फिर सौलत मिर्जा जो कि एमकेएम का अपना ही एक वर्कर था, उसके इंकशाफात भी सामने आए। फिर साबिक वजीर दाखिला सिंध जुल्फिकार मिर्जा के इल्जामात भी थे, और फिर एसएसपी राव अनवार, उन्होंने जो लोग पकड़े उनसे जो तहकीकात की उसमें भी इसी तरह के इल्जामात थे। अब एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इन इल्जामात लगाने वालों में सियासतदान भी शामिल हैं, हुकूमती ओहदेदार भी शामिल हैं, फोर्सेस के इदारों के लोग भी शामिल हैं, पार्टी के अपने वर्कर्स भी शामिल हैं, सहाफी भी शामिल हैं, और अब इनकी पार्टी के अपने रहनुमा भी शामिल हैं। अब एक जमात के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है अगर उस पर यह इल्जाम हो कि वो दुश्मन मुल्क से मदद ले रही है? सेक्शन 15 है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का, जो कि ये कहता है कि हुकूमत किसी भी पार्टी को तहलील कर सकती है जो पाकिस्तान की सालमियत और बका के खिलाफ काम कर रही हो या दहशतगर्दी में मुलव्वस हो। सवाल यह है कि इतनी बड़ी जमात है, इनके लोग सूबाई असम्बली में बैठे हैं, सेनेट में बैठे हैं, कौमी असम्बली में बैठे हैं, तो क्या यह फैसला नहीं हो जाना चाहिए कि मुतादा कौमी मूवमेंट एक मुहिब्बे वतन जमात है या फिर जो है गद्दार है? क्या इस बात का तयन करके इस बहस से बाहर नहीं निकलना चाहिए और आगे नहीं बढ़ना चाहिए? इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या कोई रास्ता निकल सकता है, क्या अभी कोई फैसला किया जा सकता है कि इस चीज का तयन हो जाए। मेरे साथ जो लोग मौजूद है उनका मैं तारुफ करा दूं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब तजकार है, मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है। इम्तियाज गुल साहब सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। निहाल हाशमी साहब जो है वो हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद है, उनसे भी बात होगी। और पीर मजरुल हक साहब भी हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे, वो भी हमारे साथ जो है वो मौजूद है। मैं आप लोगों की इजाजत से सिर्फ एक और मामला है जिस पर आपकी भी राय चाहूंगा, वो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो रवानगी मौखर कर दी गई है। जावेद मियादाद हमारे साथ जरा लाइन पे मौजूद है, उनसे मैं पहले बात करना चाहता हूं। जावेद मियादाद साहब, क्या ये ठीक फैसला किया कि जब तक भारतीय सरकार की तरफ से, उनकी स्टेट की तरफ से ये यकीन दहानी ना आ जाए कि सिक्योरिटी दी जाएगी, तब तक टीम को ना भिजवाया जाए? सबसे पहले तो मैं जो भी हजरात सब बैठे हैं, जनरल साहब और सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। और जैसा आपने कहा, बिल्कुल आई एग्री कि हमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी हम भी जब जाते थे किसी भी कंट्री में या हमारी कंट्री में भी आते थे और जब ऐसी पोजीशन होती थी तो ऑब्वियसली दे यूज्ड टू टेक द सारा बिल्कुल फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि उनकी गवर्नमेंट इन राइटिंग जो है वो हमेशा देती है कि नहीं एवरीथिंग इज फाइन सिक्योर ये वो, क्योंकि एसोसिएशन या लोग होते हैं वो तो अपना मैच बनाने के और चलाने के चक्कर में होते हैं, मगर सिक्योरिटी का वो इंतजाम नहीं होता और ना उन्होंने इतना अपनी कंट्री में इन्वॉल्व किया होता है। मैं समझता हूँ कि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हाल कितने सालों से बड़े यानी कि खतरनाक तरीके से चलते रहे टेररिज्म के मतलब से, और उन्होंने हर दफा जो है पाकिस्तान पे इल्जाम तराशी करते रहे और आज तक कभी भी हमने मिलने की भी की, क्रिकेट खेलने की भी कभी भी इन्होंने कभी वेलकम नहीं किया। और अब क्योंकि वर्ल्ड कप है उनको अपना पैसा भी नजर आ रहा है, अपने मुल्क में है। आपने देखा कि अभी उन्होंने जहाँ से शिफ्ट किया है मैच,
مگر مین چیز یہ ہے کہ ہمیں آئی سی سی کو بھی میں بلیم کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں آئی سی سی کو پریشرائز کرنا چاہیے اور ان سے مانگنی چاہیے، کیونکہ دس ٹورنامنٹ از بلونگ ٹو آئی سی سی، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل جو ہے اس کا یہ ٹورنامنٹ ہے، وہ جہاں بھی دنیا میں کراتے ہیں روٹیشن سے یہ کرکٹ ہوتی ہے، اور ہمیں بالکل نہیں جانا چاہیے جب تک کہ وہاں کی گورنمنٹ ہمیں ایشورنس نہ دے سیکورٹی کنسرن سے۔ تو آپ اس کو ضروری سمجھتے ہیں؟ جاوید میاں صاحب بہت شکریہ۔ میں نہال ہاشمی صاحب، یہ حکومت کا فیصلہ ہے کہ تب تک نہیں بھجوائیں گے جب تک بھارتی سرکار گارنٹی نہیں دیتی، آپ سمجھتے ہیں ٹھیک فیصلہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان صاحب دیکھیں، ہمیں اس کو بڑے کلٹیویٹ طریقے سے، کٹلس طریقے سے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اس میں 2-3 اینگل ہیں۔ ہندوستان جو اپنے آپ کو بڑا جمہوری ملک اور بڑا ٹالرنس والا ملک کہتا تھا، یہ موقع ہے کہ آپ اس کو فلی یوز کریں، یوٹیلائز کریں اور ایکسپوز کریں انڈیا کو، کہ جناب ہندوستان کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ سیکیورٹی دینے کو تیار نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ لوگ ہنگامہ کریں گے، تو شیو سینا اور جو بجرنگ دل ہے ان کے قیادت کو گرفتار کیا جائے۔ جس طرح سے ہندوستان ہمارے یہاں کہتا ہے کہ ان لوگوں کو حراست میں لیا جائے، تو ہمیں خطرہ ہے شیو سینا کے لوگوں سے، ہمیں خطرہ ہے بجرنگ دل کے لوگوں سے، ہمیں خطرہ ہے انتہا پسندوں سے، اور اس کو اتنا ڈھول پیٹا جائے اور پوری دنیا کو کہا جائے کہ اگر پاکستان سیف لینڈ نہیں ہے تو پھر ہندوستان کیسا سیف لینڈ ہے؟ اگر اس کا وزیر اعلیٰ یہ بات کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے اندر بھی ایک لڑائی ہے، کیونکہ جو وزیر اعلیٰ بہادر سنگھ صاحب ہیں وہ کانگریس کے ہیں اور نریندر مودی بی جے پی کے ہیں، تو ہمیں اس چیز کو ہر حال میں دیکھیں، کھیل اپنی جگہ، ہارنا جیتنا کوئی بات نہیں۔ مگر سر پارٹیاں تو ہمارے ہاں بھی بہت ہوتی ہیں نا، پارٹیاں تو ہمارے ہاں بھی بہت ہوتی ہیں، مگر کیا یہ اس چیز کو جواز بنایا جا سکتا ہے اندرونی سیاست کو؟ نہیں، انڈیا کے دیکھیں، انڈیا کو ہمیں بتانا پوری دنیا کو کہ اگر پاکستانی ٹیم کی سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو آسٹریلیا کی ٹیم کی بھی سیکیورٹی خطرے میں ہے، پھر ویسٹ انڈیز کی بھی سیکیورٹی خطرے میں ہے، پھر ساؤتھ افریقہ کی بھی سیکیورٹی خطرے میں ہے، پھر انگلینڈ کی بھی سیکیورٹی۔ یہ ملک اس قابل نہیں کہ پھر جہاں پہ کوئی انٹرنیشنل گیم کھیلا جا سکتا ہے۔ میں جنرل صاحب آپ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے کرکٹ، رائٹ، تو آپ کو لگتا ہے بالکل ٹھیک فیصلہ ہوا ہے؟ ان کو چاہیے اس کو اجاگر کرے، اس کو بہت زیادہ اجاگر کرے، اور انٹرنیشنل میڈیا میں جائیں، آئی سی سی کے پاس جائیں، جو پلئنگ کنٹریز ہیں ان کو جا کے بتائیں کہ تمہاری بھی ٹیم کو خطرہ ہے، آسٹریلیا کو بھی خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہ ایکسپوز کرنا چاہیے انڈیا کو اس معاملے پر؟ بالکل، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی ٹیم نہیں بھیجنی چاہیے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ بالکل نہیں بھیجنی چاہیے؟ اچھا، آپ سے کہتے ہیں کہ جانے ہی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آپ یہ اس چیز کا ایک سہارا لے سکتے ہیں کہ وہاں پہ اوپن مظاہرے ہوئے ہیں اس چیز کے خلاف، اور بہت سارے لوگوں نے اوپنلی کہا ہے کہ ہم ان کو کوئی سیکیورٹی نہیں دیں گے۔ حکومت سے گارنٹیاں مانگنی چھوڑے، ایک پبلک اوپینین آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی پبلک جو ہے اس کو انہوں نے پمپ اپ کیا ہوا ہے اس کام کے لیے، اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ آپ کی سیکیورٹی اپنی جگہ پہ، حکومت جو ہے وہ سیکیورٹی کا آپ کو وعدہ بھی کر لے، آپ کو گارنٹی بھی دے دے انڈین حکومت، لیکن اگر ہماری کرکٹ ٹیم کی جا کے وہاں توہین ہو، اس کے خلاف مظاہرے ہوں وہاں پہ، اور وہ گراؤنڈ میں ان کے اوپر پھینکی جائیں چیزیں اور ان کے خلاف نعرے لگائے جائیں، تو کیا ہم لڑکے پریشر میں آ جائیں گے؟ پریشر کے علاوہ ذلیل ہونے کے لیے بھیجنا اپنے لوگوں کو، آپ کیوں بھیجیں آپ ان کو جہاں ان کی عزت اور پذیرائی نہیں ہے؟ یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ آپ کے اپنے مفادات حکومت کے یا کسی اور کے کچھ بھی ہوں، لیکن اپنی قوم کا کوئی وقار بھی ہوتا ہے، ٹھیک، آپ اس کو روشنی میں آپ فیصلہ کریں۔ صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پر آپ ویلکم نہیں ہیں وہاں پر جانے کا فائدہ کیا ہے؟ موجودہ حالات میں تو میرا خیال یہی صورتحال ہے۔ اچھا، اس لیے کہ پہلے ہی ایک ایسی فضا بن گئی ہے جس میں آپ کو دنیا بھر میں اور پاکستان اور انڈیا میں ٹی وی چینلز پہ آ رہے ہیں کہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں، تو آپ ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی دباؤ پہلے ہی آپ نے کھلاڑیوں پہ پیدا کر دیا ہے۔ اب اس صورتحال میں حکومت بھی گریزاں ہے وہاں کی کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، آئی سی سی کا ہے اور متعلقہ ریاست کا ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ شاید کلکتہ میں وہ میچ چلا جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان کو ہر صورت میں ذلیل کرنا چاہتے ہیں، بدنام کرنا چاہتے ہیں، وہ شاید ابھی تک ایز آف ناؤ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے پاکستان کو باہر رکھنے کا اس ٹورنامنٹ سے جو بندوبست کیا ہوا تھا اس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس میں حکومت بھی بظاہر بے بس، ان کا اپنا بورڈ بھی بے بس۔ ہم سے زیادہ سوال تو انڈیا پہ نہیں اٹھتے کہ آپ اتنا بڑا ایک ٹورنامنٹ جو ہے وہ ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں اور آپ ایک ٹیم کی جو ہے وہ سیکیورٹی انشور نہیں کر سکتے، اس کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ رحمان بین الاقوامی تعلقات میں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ موریلٹی جو ہے، اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جو ریاستی سطح پہ ریاستی مفادات
اور ریاستی سطح پہ جب فیصلے ہوتے ہیں وہ پھر پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے بارے میں پاکستان میں کیا کہا جائے گا بھارت. اب جو گائے کے گوشت کے مثال پہ اگر پابندی لگی ہے, انہوں نے پرواہ کی ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں کہ دنیا بھر میں اس کے خلاف احتجاج ہوگا؟ لیکن کیا انہوں نے وہ پابندی ہٹا دی ہے گائے کے گوشت یا گائے کو حلال کرنے کے حوالے سے؟ تو وہ ریاست, وہاں کی ریاست اسٹیبلشمنٹ, اس نے اپنی ایک پالیسی اختیار کر رکھی ہے, اس کے مطابق وہ چل رہی ہے. بھلے اس سے ان کا امیج خراب ہوتا ہو, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی قوت ہیں. وریندر سہواگ نے مثال کے طور پہ کہا کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو بھارت یہاں کے پیسے کی وجہ سے پسند ہے, کیونکہ یہاں پیسہ بہت ملتا ہے. تو پہلے پاکستان کی ٹیم کو ذلیل کرنے کے لیے مطلب کچھ تو پی سی بی نے بھی کسر نہیں چھوڑی تھی, جس انداز میں منتیں کی تھی کہ یہ سیریز ہونی چاہیے. ابھی پھر وہ صرف اس وجہ سے تھا. مگر میرا تو بنیادی مسئلہ سیکیورٹی کا ہے نا, کیا سیکیورٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے؟ آپ دونوں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ اخلاقی طور پر اور ویسے مطلب نیشنل آنر ریسپیکٹ کوئی چیز ہے نا. دیکھیں آپ کی کوئی قومی حمیت یا عزت بھی تو کوئی چیز ہے نا. آپ کو اگر اگلی اسٹیٹ کہہ دیتی ہے کہ آپ آئیں, ہم آپ کو سیکیورٹی دے دیں گے, تو پھر آپ کو جانے وہی تو کہہ رہے ہیں, اگر اسٹیٹ کہہ دے پھر چلے جانا چاہیے. اچھا پیر صاحب, پیر مظہر الحق صاحب, ایک تو اگر آپ کرکٹ کے حوالے سے کوئی کامنٹ کرنا چاہیں, یو آر مور دین ویلکم. دوسرا, آج آپ نے بات کی اس حوالے سے, آپ نے کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے جو متحدہ قومی موومنٹ پر الزامات لگے ہیں, خاص کر را کے حوالے سے الزامات. کیا تحقیقات ہونی چاہیے, کس طرح سے تحقیقات ہونی چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کی توسط سے شہباز تاثیر کی بازیابی پہ ان کو اور ان کے اہل خانہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ کرکٹ کے حوالے سے صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے اور بلا شبہ ہمارا مخالف ملک ہے, دشمن ملک ہے. انہوں نے ہمیں ابھی تک تسلیم بھی دل سے نہیں کیا ہے پاکستان کو, اور ہم جو بھی پاکستان نے اس وقت اس کی پوزیشن ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے میں بھی بھارت کا سب سے بڑا رول ہے. لیکن یہ کھیل کا میدان ہے, اب ہمیں وی شوڈ موو فارورڈ. کلکتہ بھی ان کا اپنا صوبہ ہے, وہ ان کی چیف منسٹر نے جو ممتا بنرجی نے جو یہ بیان دیا کہ وہ بد نصیب ہیں جو انہوں نے یہ موقع کھو دیا. اور مگر پیر صاحب موو فارورڈ کیسے کریں؟ جو یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ ویلکم ہی نہیں ہیں کسی ملک میں تو کیوں جانا چاہیے؟ آپ نے مجھ سے جو سوال پوچھا میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ ان کے ہی ایک اور چیف منسٹر نے, جہاں اب یہ کھیل ہوگا کلکتہ میں, انہوں نے یہ ویلکم کیا ہے ممتا بنرجی نے. تو مطلب ہے کہ ایک صوبہ, وہ تو وہاں پر شاید 22-23 ریاستیں ہیں, صوبے ہیں, اور ایک صوبے نے کہا کہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم یہاں کر سکے انتظام, اور انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ یہ کہہ دیا ہے. تو دوسرا صوبہ کہتا ہے کہ نہیں ہم خوش نصیب ہیں اور وہ بد نصیب ہیں کہ انہوں نے یہ موقع کھو دیا. تو کھیل کو کھیل کی طرح دیکھنا چاہیے, ہر موقع پر ہر جگہ پہ یہ اس قسم کی باتیں کر کے میرے خیال میں, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, یہ اس طرح سے نہیں سوچنا چاہیے. کہ بھائی اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں ہمیں سیکیورٹی دیں, گارنٹی دیں, تو وہ یہ اچھی بات ہے. امجد شعیب صاحب کا کہنا ہے کہ بھائی کیا صرف ہم پر ہی یہ لازم ہے کہ ہم یہ اسپرٹ آف گیم میں جو چلیں؟ جنہوں نے ہمارے ساتھ کبھی کرکٹ نہیں کھیلی وہ ٹیم نہیں آنے دیتے, اور سیریز آج دن تک کوئی نہیں ہوئی, نیوٹرل وینیو پہ بھی نہیں ہو سکی. تو سیاست تو انہوں نے گھسیٹی ہوئی اس چیز میں, ہم نے تو نہیں کی. نہیں دیکھیں, سری لنکا کی ٹیم آئی تھی لاہور میں, وہاں ان کے کتنا بڑا ثانیہ ہوا تھا, تو پھر بھی تو ہم موو فارورڈ کر رہے ہیں نا. اب یہ بدقسمتی سے انڈیا سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں, اس وجہ سے میرے خیال میں کہ اس بات کو تو حقیقت گراؤنڈ تو یہی ہے. دیکھیں سوال, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سیکیورٹی مل جائے, آپ کی رائے کی قدر کرتے ہیں, اگر سیکیورٹی مل جائے, وہاں سے یقین دہانی آئے, تو پھر ہمیں جانا چاہیے, آپ کا یہ کہنا ہے؟ میرے خیال میں کھیل تک رکھنا چاہیے. دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں سب کو کہ بھئی اگر وہاں ان کو سیکیورٹی بھی مل رہی ہے تو دنیا کی, پھر وہ آئندہ کوئی سری لنکا والے کہیں ہم آپ کے پاس کیوں آئیں. اب اس طرح دوسرے ملکوں میں بھی ہوتا رہتا ہے, کئی ملکوں میں اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں دنیا میں. تو میرے خیال میں اس کو ہمیں کھیل کو کھیل کی طرح. چلیں اب ایم کیو ایم والی بات پر آ جائیں. ہاں جی, ایم کیو ایم کی کون سی بات؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, آج آپ نے اسٹیٹمنٹ دی, آپ نے کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ
اور کس طرح تحقیقات ہونی چاہیے؟ کیا کوئی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے؟ کیا اس حوالے سے کوئی JIT بننی چاہیے؟ کیا کس طرح سے تحقیقات ہونی چاہیے جو متحدہ پر رو کے حوالے سے الزامات لگ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، بلکہ میں سندھ اسمبلی سے کسی کام کے سلسلے میں گیا تھا، باہر نکل رہا تھا تو وہاں پر میڈیا والے انتظار کر رہے تھے ڈاکٹر صغیر کا کہ وہ شاید استعفیٰ لے کے آ رہے ہیں، ان کو ملا نہیں تو مجھے گھیر لیا۔ میں نے کہا بھئی آپ اپنے اصلی جو آ رہے ہیں ان کو دیکھیں، تو انہوں نے جو سوال پوچھا اس کا جواب میں نے دیا، اور انہوں نے سر آپ نے یہ تو کہا نا تحقیقات ہونی چاہیے، انہوں نے یہ بھائی سنیں نا، آپ تو صحیح بات پہ پوچھے تو میں آپ کو صحیح بتا، آپ تو کہہ رہے ہیں آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے، میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی ہے، یہ ان کا ایک سوال تھا تو پھر میں نے متحدہ کے لیے نہیں کہا، میں نے کہا کہ الطاف حسین صاحب پہ یہ الزام لگایا نا۔ ٹھیک ہو گیا نا سر، وہ اسٹیٹمنٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کوئی ریٹن اسٹیٹمنٹ دی، میں تو صرف آپ کے اسی بیان کا حوالہ دے رہا تھا، آپ نے باہر نکل کر بات کی ہے تو آپ آگے بڑھیں۔ مطلب ہے کہ وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی، میں نے اس کے ریفرنس سے یہ انہوں نے پوچھا اور میں نے جواب دیا، متحدہ پوری پہ تو کوئی الزام نہیں لگانا ہے نا، یہ تو الزام ایک شخص پہ یا اس کے جو قریبی ساتھی ہیں جن کو اس کا علم ہے ان کے متعلق یہ الزام لگایا گیا نا کہ وہ ان کے راہ سے فنڈنگ لیتے ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ الطاف حسین صاحب کے لیے بھی اور ان کے ساتھیوں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو کلیئر کرنا چاہیے اور ان کے خلاف ایک انکوائری۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے انکوائری ہو؟ یہ دیکھیں وفاقی حکومت کے پاس سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا ایک کونسل بھی ہے، اس میں بھی اس معاملے کو لایا جا سکتا ہے، اس کے بعد پوری انکوائری FIA کو دے دیں یا ساری ایویڈنس کو اکٹھے کر کے اور ان کے خلاف اگر وہ پروو ہوتا ہے تو اس کے خلاف کرے، یا کوئی اگر اور بھی کوئی ہے تو کوئی ریفرنس۔ ٹھیک ہے چلیں سر، مجھے ایک بریک لینی ہے ذرا، میں چاہوں گا باقی پینل سے بھی یہی چیز پوچھیں کہ کیا تحقیقات ہونی چاہیے اور اگر ہونی چاہیے تو پھر کس طرح سے ہونی چاہیے، اس پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا سوال کہ متحدہ کے رو کے ساتھ تعلقات کیا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اس پر امجد شعیب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ FIA تحقیقات کرے، امتیاز گل صاحب سمجھتے ہیں کہ ہاں عدالتی انکوائری ہونی چاہیے، نہال ہاشمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، جبکہ پیر مظہر الحق کا کہنا ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ نہال ہاشمی صاحب کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس کام کے لیے ضروری نہیں ہے؟ رحمان صاحب گزشتہ سال سے ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ جب الطاف حسین صاحب گئے تھے نیو دہلی اور وہاں جا کے انہوں نے ایک بات کی تھی کہ پاکستان کی جو تشکیل ہے، پاکستان کی جو انٹیٹی وہ غلط ہے، انہوں نے ایک بڑی خوفناک تقریر کی تھی، اور اس وقت یہ مصطفیٰ کمال صاحب کراچی کے میئر تھے اور پاکستان کا جو اس وقت سربراہ تھا وہ ایک آرمی چیف تھا اور پاکستان کا صدر تھا، انہوں نے ان کو گلے لگایا ہوا تھا۔ بے شمار بار ہمارے بے شمار لوگوں نے اس طرح کے بیانات دیے، ہماری جب باتیں ہوتی تھی تو لوگ بات اس کو تسلیم نہیں۔ اس بار پہلی بار چودھری نثار صاحب نے ایک کام کیا ہے جو کریڈیبل ایویڈنس ہے، جس پہ یہ نہ ہو کہ ہم کسی پارٹی کے اندر کوئی اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ جو سرفراز مرچنٹ ہے انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ ان کے کمرے سے جو کچھ برآمد ہوا ہے، جو لسٹ برآمد ہوئی ہے ہتھیاروں کی، جو لسٹ برآمد ہوئی ہے دیگر چیزوں کی، رو سے کنیکشن کی، اور انہوں نے کہا کہ میرے سامنے محمد انور اور ندیم نصرت صاحب کنفنٹریٹ کروایا ان کو لندن کی پولیس نے، تو ان کی بات میں وزن اور کریڈیبلٹی اور پھر ایویڈنس لگتا ہے اور سبسٹینسیو لگتا ہے۔ اگر مصطفیٰ کمال صاحب بھی کوئی سبسٹینسیو ایویڈنس دیں تو ضرور شامل ہو۔ انہوں نے کہا نہال ہاشمی صاحب کیا یہ گواہی عام نہیں؟ میرا ایک سوال ذرا سن لیں، لیٹ می فنش نہیں، پہلے آپ بات کریں پھر میں پوچھتا ہوں۔ 30 سیکنڈ۔ انہوں نے کہا تھا دبئی میں جو ہے میں اور گورنر اور رحمان ملک موجود تھے، مگر دونوں لوگوں نے کہا نہیں جی ہم تو نہیں تھے دبئی میں۔ تو کوئی ایویڈنس ہو اور جوڈیشل کمیشن دیکھیں کیا پارٹی کے سابقہ ڈپٹی کنوینر کی گواہی عام نہیں؟ کیا ایسے شخص کی گواہی عام نہیں جو 28 سال پارٹی کا رکن رہا ہو، منسٹر رہا ہو 3 دفعہ؟ کیا ایسے شخص کی گواہی عام نہیں جو پارٹی کی طرف سے میئر اور سینیٹر رہا ہو؟ تو یہ کیا گواہیاں عام نہیں ہیں آپ کو لگتی؟
اب نہیں آپ دیکھیں نا، گواہی کی بات نہیں ہے، سبسٹنسو ایویڈنس بھی ہو، میں بھی آپ کے خلاف جا کے ایف آئی آر کٹوا دوں. ہم نے تو بارہا کہا ہے کہ اور سارے پاکستان کو پتا ہے کہ جناب الطاف حسین صاحب پاکستان کے شہری نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے. کیا مصطفیٰ کمال 12 مئی میں نہیں تھے؟ بتائیں 12 مئی میں کیا ہو رہا تھا، ان کا کیا گواہی عام نہیں ہے. بتائیں قائم خانی صاحب کا کیا کردار تھا. اچھا ٹھیک، میں امجد شعیب صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. تو بات یہ ایویڈنس لے کے جائیں، ایف آئی اے کے جو انکوائری کمیٹی ہے اس کے جا کے دیں ایویڈنس سارے. آپ کا یہ کہنا ہے مٹیریل ایویڈنس ضروری ہے. یس، ایف آئی اے رحمان بھائی، ایف آئی اے تحقیقات کرے گی، ہم تو نہیں تحقیقات کریں گے، جج تو نہیں کریں گے. پہلی بات ایف آئی یہ اے ہے تحقیقات کرے گی، کریڈیبل ایویڈنس چاہیے تاکہ ہم اس کے خلاف ریفرنس بنائیں. رائٹ سر، اب آپ کا پوائنٹ آ گیا امجد شعیب صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ بڑی مختصر بات کی ہے مصطفیٰ کمال نے، اور وہ بہت ساری چیزوں کا شاہد ہے. انیس قائم خانی بہت زیادہ انٹرنل سرکل کا آدمی تھا، انر سرکل کا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ وقت آنے پہ میں جو کچھ میں جانتا ہوں پھر میں بتاؤں گا تو یہ ان کو صحیح پتہ چلے گا. اب یہ کام اداروں کا ہے کہ آج ان لوگوں کو بٹھا کے تو ان سے ان کی سٹیٹمنٹس لیں اور ان کو کہیں کہ جو کچھ جانتے ہو بات کرو. آپ یہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے لیے ایف آئی اے تحقیقات کرے. ایف آئی اے کرے، کیونکہ دیکھیں جوڈیشل کمیشن صرف سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتا ہے. جو ایف آئی اے ہوتا ہے وہ انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے، وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں. چنانچہ ان کا طریقہ کار جو ہے وہ ان چیزوں کو ویریفائی کرنے کا نسبتاً بہتر ہے. جوڈیشل کمیشن نے اپنے آفس میں بیٹھ کے بلا کے تو گواہیاں لینی ہے یا ان سے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرنی ہے، اس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی فائنڈنگز دینی ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے اس میں. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھی یہ بیانات وغیرہ اس طرح، یہ پبلک میں بیٹھ کے ایک چیز تو آپ نے مان لی کہ وہ دونوں نے کنفیشن کی کہ ہمارے سامنے یہ بات ہوئی کہ جی راو کے ساتھ تعلق تھا، یہ پیسے آئے، یہ سارا قصہ ہوا. یہ جو آدمی خود مانتا ہے کہ میرے سامنے یہ ہوا. پہلے اس سے پہلے جناب پور والا الزام، بی بی سی کی میری بات سہولت مرزا، ذوالفقار مرزا، غلط ٹریک میرا پوائنٹ سنیں. میں نے کہہ رہا کہ تب بھی یہ الزامات لگے تھے نا. الزامات کا نوعیت فرق ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس قتل میں میں شامل تھا تو بعد میں دوسرا بے شک کہتا رہے کہ یہ قاتل، تو وہ تو جھوٹ ہو گیا نا. میں تو اپنا کہہ رہا ہوں کہ میں شامل تھا اور فلاں فلاں میرے ساتھ تھا. اچھا، تو اس گواہی کو یہ تو اعترافی بیان ہے. آپ اس کو پتہ نہیں کیوں نہیں اس طرح اس رنگ میں لیتے کہ ایک آدمی پبلکلی 20 کروڑ لوگوں کی موجودگی میں اعتراف کر رہا ہے اپنے جرم کا، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بری ذمہ ہوں، اور آپ سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ہاں بری ذمہ نہیں. یہ دو حضرات جو ہیں یہ ہر کام میں شامل تھے. انہوں نے صرف آپ کے اوپر ایک چھوٹے سے پورشن کا پردہ اٹھایا ہے. ان کو گرل کریں گے تو سارا کچھ باہر نکلے گا. گل صاحب، واقعی فرق ہے. بالکل فرق ہے جی. اس وقت تو الزامات اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہے تھے نا، لہٰذا سب نے اس کو ہوا میں اڑا دیا. لیکن ابھی چونکہ ان دونوں نے خود کہا ہے تو یہ کوئی پیچیدہ کہانی نہیں ہے. چونکہ انہوں نے خود مان لیا ہے، لہٰذا اور پاکستان کے اندر اس وقت بڑے ایسے قوانین موجود ہیں جن کو بنیاد بنا کے ان کے اعترافی بیانات کی روشنی میں ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے قانونی کارروائی ان لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے. دیکھیے میری بات سنیں، جب 5 سال تک مصطفیٰ کمال اگر جب میئر رہا ہے تو اس سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ کتنے پیسے ہنڈی کے ذریعے لندن ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچے ہیں، کتنے پیسے ایکسٹارشن کے جو تھے وہ وہاں پہ پہنچے ہیں. ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے کمیشن کی بات کی ہے نا، ہر معاملے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ عدالتی انکوائری ہونی چاہیے. میں نے عدالتی نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی مکمل قانون کے مطابق اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. 1992 میں جو الزامات لگے تھے اس کے کلوزر ضرور. کون تحقیقات کرے آپ کے خیال میں؟ کون سا دیکھیں اس میں ایف آئی اے، اگر را کا معاملہ ہے تو کیا نہیں، ایف آئی اے سے بڑھ کے ایکچولی ہمارے جو موجودہ نظام ہے عدالتی اور پولیس کا نظام ہے، اس کے تحت ان کے پاس اتنے قوانین موجود ہیں کہ ان اعترافی بیانات کو بنیاد بنا کے وہ کارروائی کر سکتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک مجھے 10 سے 20 سیکنڈ دیجئے، کہ جب بھی سیاسی شطرنج کھیلی جاتی ہے اس میں سب سے پہلا نشانہ قانون کی حکمرانی بنتی ہے. ہمیں ایک بار پھر یہی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو جنرل مشرف نے کیا تھا، ایم کیو ایم کو نئی لیز آف لائف دی تھی، وہی کام اب دوبارہ ہو رہا ہے. اس کو اگرچہ وہ ڈینٹ کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ
قانون کی حکمرانی، رول آف لا کو اس کا نشانہ نہیں بننا چاہیے. اس کے مطابق ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. قانون اپنا راستہ جو ہے وہ اختیار کرے، پروسیجر چلنا چاہیے. پیر صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مصطفیٰ کمال اگر یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تو بحیثیت رہنما کیا ان کی کیا وزن ہے، کیا سنجیدگی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ان بیانات کو اعترافی بیان کے طور پر لیا جانا چاہیے؟ دیکھیں، ایک وکیل کی حیثیت میں جو ابھی صاحب بات کر رہے ہیں، مجھے تو بڑی ہنسی بھی آ رہی ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایسی جو شکایت کر رہا ہے، جو بتا رہا ہے، اس کو تو گواہ بنانا چاہیے. اور یہ اسٹیٹ آن دیئر اون بہاف جو ہے ایف آئی آر داخل کر سکتی ہے، اور اس میں اسٹیٹ کی طرف سے جو ایف آئی اے کا جو بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے یا ڈائریکٹر ہے وہ خود کمپلیننٹ بن سکتا ہے. اچھا. اور اس میں ان کو ان کے جو بیانات اور جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہوئی ہے، راؤ انوار نے بھی کچھ لوگوں کو پیش کر کے میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کر کے جو لوگ پیش کیے تھے کہ یہ لوگ راہ کے ایجنٹ تھے اور ٹریننگ لے کے آئے تھے، ان کو بھی اس کی معنی راؤ انوار کو بھی آپ ملزم بنا دیں گے. یہ دیکھیں، جو آدمی بتا رہے ہیں کہ یہ ہمیں ابھی معلوم ہوا، ہمیں اس کا ابھی پتہ پڑا، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو فی الحال تو ان کے بیانات کو بنیاد بنا کے ایک ایف آئی آر داخل کر کے اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دینی چاہیے، اور اس کو پھر منطقی انجام پر پہنچانے کے لیے ان کے سارے جو اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں ان کو گواہ بنانا چاہیے. تو ان کو کون گواہ بنے گا؟ اگر سب کو ملزم بنا دیں گے تو پھر گواہ کون ہوگا؟ ٹھیک ہے. یہ بڑا انیشل سٹیج پہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں یہ پتا پڑا تو ہمیں ضمیر نے اس بات پہ مجبور کیا کہ ہم ایک ملک سے تو ضمیر بعد میں ٹیسٹ ہوگا نا. شیخ صاحب کو ذرا کہنا چاہ رہے ہیں، ذرا میرا خیال ہے ان کی بات سن لیں. پیر صاحب اس وقت سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کے پاس وہی ہے جو دو آدمی کنفیشن کر رہے ہیں. وہ آپ کو پورا نیٹ ورک جب بتائیں گے، نام کھلیں گے، ہر ایک کا رول سامنے آئے گا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نظر آئے کہ ان کا واقعی ضمیر جاگا تھا، تو آپ ان کو وعدہ معاف گواہ بنائیں. وہ ایک بعد کی سٹیج آئے گی. انکوائری کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، جو ابھی بات یہ کر رہے تھے راؤ انور کی، 92 میں آپریشن ہوا، میرے ٹرپس وہاں پہ تھے. جنرل مشرف اکاڑے کے جی او سی تھے، میں کوئٹہ کا جی او سی تھا، ہم دونوں کے ٹرپس وہاں آتے تھے، ہم جاتے تھے وہاں پہ. مجھے 92 سے پتا تھا کہ ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ اس زمانے میں لوگوں کی موجود تھی اور میں نے خود دیکھی. اب میں اپنے طور پہ اپنی انٹیروگیشن جو ہمارے لوگوں نے کی ہوئی ہے، مجھے اس پہ 200% یقین ہے، اور میں دل سے سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی. سر اگر ایک سیکنڈ یار مجھے بات مکمل کرنے دیں نا پہلے. میں دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی مجرم تھے اور انڈیا سے ٹریننگ لے گئے. لیکن ہوا کیا، جب وہ سٹیٹمنٹس لے کے عدالت میں کیسز گئے، ہم وہاں سے جا چکے تھے، 92 کا آپریشن ختم ہو گیا. وہاں جا کے انہوں نے کہا جی ہمیں تو انڈیا پتہ نہیں کدھر ہے. جوتے مار کے انہوں نے سٹیٹمنٹ لکھائی تھی، یہ سٹیٹمنٹ باہر پڑی ہے، عدالتوں سے چھوٹ گئے. راؤ انور کے ساتھ بھی یہی ہوگا. آج جتنے 90 سے پکڑے گئے ہیں ان سب کے ساتھ وہاں پہ بغیر لائسنس کے ہتھیار نکلے ہیں. 26 مقدمے ہیں لوگوں پہ، اور وہ جا کے عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری سٹیٹمنٹ یہ نہیں ہے، اور یہی وکیل ان کو چھڑوائیں گے، اور یہ وکیل چھڑوائیں گے. یہ سارا قصہ شروع ہوگا اگر آپ مصطفیٰ کمال جس نے 20 کروڑ لوگوں کے سامنے اقرار کیا ہے، اور انیس قائم خانی جنہوں نے وہ مکر نہیں سکتے اس چیز سے، ان کو شروع کیا جو ان سے سٹارٹنگ پوائنٹ. بالکل ٹھیک، سٹارٹنگ پوائنٹ انہوں نے تو لے لیا نا. مگر مشرف صاحب کا آپ نے حوالہ دیا، آپ خود بھی کہتے ہیں کہ مجھے علم تھا 1992 سے، لیکن سزا نہیں دی جا سکتی. مشرف صاحب نے اپنے دور میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایکشن لیا؟ میں یہ بات کر رہا ہوں، ایکشن لیا ہی نہیں جا سکتا. آپ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جتنی سٹیٹمنٹس ہم انٹیلیجنس کے تھرو لیتے ہیں ان کو آج کے عدالتی نظام میں کوئی وقت حاصل نہیں ہے، ان کو کوئی سزا دلوا ہی نہیں سکتا. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی پارٹی کو ہینڈل نہیں کر سکتے. یہ جو جرم ہے سارا وہ اس آدمی کا ہے یا ان 2-3 لوگوں کا جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں آپ کا ایک پوری ایک پارٹی ہے، جیسے بھی ہیں لوگ، ان کو ووٹ دیتا ہے. آپ کسی کا پولیٹیکل رول ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لوگ اس کو ووٹ دے رہے ہیں. ان کی اتنی بڑی یہاں پہ ہولڈنگ ہے، آپ کیسے ان کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ سر آپ کے پاس یہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر تو ہے نا کہ اگر کوئی جماعت اس طرح کا کام کرتی نہیں ہو سکتا، نہیں کرنی چاہیے. آپ کے پاس ایک قانون تو موجود ہے نا، اور ایکشن جو ہے وہ وفاقی حکومت کا کام ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہماری گفتگو جاری ہے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہمارا آج کا سوال کہ راؤ کے ساتھ تعلقات کا الزام، کیا کوئی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے؟ کس طرح سے اس بات کا تعین کیا جائے کہ ان الزامات میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ میں بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی وفاقی حکومت کی. نہال ہاشمی صاحب، آپ سے میں نے ایک قانون کا بھی حوالہ دیا، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 موجود ہے، وفاقی حکومت جو ہے وہ ایکشن لے سکتی ہے.
اس سے پہلے بھی اس طرح کے الزامات لگے ہیں، مگر ایسا تاثر لگتا ہے جیسے وفاقی حکومت اس معاملے میں اپنا ہاتھ ہی نہیں ڈالنا چاہتی. یہ کیا وجہ ہے؟ رحمان صاحب، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ابھی جو آپ کا وزیر داخلہ ہے وہ بڑا آنیسٹ آدمی ہے، اپنے سبجیکٹ کو سمجھتا ہے، کریڈیبلٹی ہے ان کی. نثار صاحب نے آلریڈی ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جو ہیں، ڈائریکٹر جنرل آف FIA، وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اچھا. سرفراز مرچنٹ کو انہوں نے نوٹس سرو کر دیا ہے. دیکھیں، سرفراز مرچنٹ چونکہ ان کی پارٹی کا ہے اور اس کی کریڈیبل ہے، اور وہ نہ صرف وہ یہ جو انہوں نے باتیں کی وہ نہیں، وہ اس نے کہا ہے کہ فنڈنگ کا سورس کیا ہے، جو منی لانڈرنگ ہے اس میں بھی اس نے باتیں کی ہیں، جو اسلحہ کی لسٹ ہے اس میں ہی باتیں کی ہیں. سر بالکل ٹھیک، امجد ظہور صاحب نے ٹھیک کہا ہے، بالکل ٹھیک. کہ اچھا جناب مصطفیٰ کمال صاحب کوئی معصوم تو نہیں تھے. مگر یہاں پر تو الطاف حسین صاحب پر الزامات لگے بیان نا. کرے نا ہمیں. سر الطاف حسین صاحب پر ڈائریکٹ الزامات لگے نا. الطاف حسین کو وہ سرفراز ان ہاؤس کے سرفراز مرچنٹ نے بات کی ہے، وہ بات بڑی کریڈیبل ہے اور ہم نے بنا دیا. میں کہہ رہا ہوں ان ہاؤس پرابلم کے بعد بھی اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو آئے نا، کمیٹی بنا دی گئی ہے. ایک چیز میں مصطفیٰ کمال صاحب تشریف لے آئے، انیس قائم خانی صاحب تشریف لے آئے، ڈاکٹر صغیر صاحب تشریف سر ان لے سے آئے. میٹیریل ایویڈنس مانگ رہے ہیں نا. میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹ والا معاملہ تھا تو نہ کسی سے میٹیریل ایویڈنس مانگا گیا، کچھ انہوں نے کہا ہے، نہ کسی سے کوئی دوسرا سوال پوچھا گیا. ایک منٹ، کارروائی ہوئی کراچی آج ٹیلی ویژن پہ 12 مئی کو حملہ ہوا تو آپ بھول گئے؟ آج ٹیلی ویژن پہ جو 12 مئی کو حملہ ہوا تو بھول گئے؟ ہر ٹیلی ویژن پہ، ہر پرنٹ میڈیا پہ یہ بات چھپتی رہی ہے. وہ جھنڈے آپ بھول گئے جو MQM کے لوگ لے کے گھوم رہے تھے موٹر سائیکلوں پہ جب آج ٹیلی ویژن پہ حملہ کیا جا رہا تھا طلعت حسین. سر ہماری تو بات چھوڑ دیں، ہم تو بھی پچھلے دنوں پھر نشانہ بنے ہیں. ہماری تو بات چھوڑ دیں، مگر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نیو ٹائم کی خبر آتی ہے، کسی کی گواہی بھی نہیں ہے، وہ آپ فوراً اس پہ یہ مشرف کی رجیم نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو نظر انداز کریں گے. This is not مشرف regime. We will take it very seriously. رائٹ. امجد شیخ صاحب کچھ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے، عدالت میں انڈر اوتھ ایک ایفیڈیوٹ جمع کرایا جاتا ہے، اس کی اوتھینٹسی کبھی ڈاؤٹ نہیں کی جا سکتی کیونکہ انڈر اوتھ ہے. الطاف حسین صاحب نے اپنی بیوی کو جو طلاق بیوی نے مانگی، اس کے سلسلے میں رحمان ملک بھی شامل رہے اس قصے میں، اور ایک انڈر اوتھ ایفیڈیوٹ اس خاتون نے جمع کرایا جس کی بنیاد پہ الٹیمیٹلی طلاق ہوئی اور ایسٹس میں وہ ان کو ملے، تقسیم ہوئے. وہ ایفیڈیوٹ آج حکومت منگوا لے، یہاں موجود ہے لوگوں کے پاس. یہاں اگر کوئی پوچھے، میں بتا بھی سکتا ہوں کہ کس کے پاس ہے، رحمان ملک کے پاس بھی ہے. اچھا. اس ایفیڈیوٹ میں اس خاتون نے انڈر اوتھ بتایا ہوا ہے کہ میری موجودگی میں الطاف حسین کس کس کے مرڈر کے آرڈر دیتا رہا ہے اور وہ اگلے دن ایگزیکیوٹ ہو جاتے تھے. اچھا ٹھیک. پیر صاحب بہت ساری چیزوں میں تحقیق کرے تو صحیح، کوئی سیریس یہ نام آ رہا ہے. دیکھیں اب یہاں پر جب اتنے ہائی لیول پر نام لیے جاتے ہیں، امجد شیخ صاحب نے ایفیڈیوٹ کا حوالہ دے دیا، یہ مصطفیٰ کمال نے اور انیس قائم خانی نے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے رحمان ملک کا نام لے دیا. سینٹ کی جو کمیٹی ہے برائے داخلہ امور، وہ اس کے چیئرمین بھی ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، اگرچہ انہوں نے تردید بھی کر دی ہے. مگر ایک تحقیقات تو ہونی چاہیے نا ایک ہائی لیول پہ کہ سب چیزیں سامنے آئیں، چاہے وہ رحمان ملک صاحب کا معاملہ ہے، چاہے وہ MQM کے قائد الطاف حسین کا معاملہ ہے. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ چیزیں جو ابھی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس طرح میڈیا میں لانے سے جو انویسٹیگیشن ہوگی یا جو کیس بنے گے وہ متاثر ہوگا. اس کا پہلے تو فوری طور پہ یہ کہا جائے FIA کو کہ اس معاملے کی انکوائری کریں، پھر اس کو پراپر FIR داخل کریں، پھر اس کو انویسٹیگیشن شروع کریں. اس میں یہ ساری ایویڈنس آ جائے گی. اب یہ بیٹھ کے میڈیا پہ اس کا ٹرائل آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ باتیں بحیثیت وکیل کے آپ کو بتا دوں، یہی چیزیں ہیں جو نقصان پہنچاتی ہیں کیسوں کو. یہ ہر کوئی اپنے آپ کو یہ نہ. اچھا MQM یہ کہتی ہے پیر صاحب MQM یہ کہتی ہے کہ یہ 1992 والا معاملہ ہے، 1992 کی صورتحال ہے. آپ ایگری کرتے ہیں؟ اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں یہاں پر جس زمانے میں آصف نواز جنجوعہ صاحب تھے، اس زمانے میں بھی یہ 92 میں شاید یہ چلا تھا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ دیکھیں، یہ میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن جو بعد میں اس کے بعد آئے جنرل صاحب، انہوں نے ملک کا ڈوپاک بور سنبھالی تو انہوں نے ان کو شیلڈ فراہم کی اور ہوم منسٹر بھی ان کے بنے.
فوری طور پہ جو پولیس کے افسران تھے بیچارے SHO ان کو گھروں میں سے نکال کر مسجدوں میں ان کے بچوں کو سمیت ان کو قتل کیا گیا، مارا گیا، کئی 20 پولیس والے مارے گئے. پولیس کے پہ ناراض تو سب لوگ ہوتے ہیں، لیکن انسپیکٹر توفیق زاہد کو جمعے کے روز مسجد کے اندر میں گھس کے قتل کیا گیا تھا. یہ دیکھیں نا، یہ اب آپ یہ دوبارہ وہی نہیں، مگر نیال صاحب 92 کے حالات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. کیا یہ 92 والا معاملہ ہے 1992 میں جس طرح سے ہوا؟ میں پوری پکچر کی بات کر رہا ہوں. کیا کوئی پرانی فلم چل رہی ہے؟ نہیں، 92 والا معاملہ نہیں. اس کو تو جن لوگوں نے پالا پوسا جوان کیا، کراچی کے لوگ بڑے متاثر ہوئے. دیکھیں یہ ایک دن کا قصہ نہیں ہے. یہاں پہ نوکریوں کے بے روزگاری کا قصہ ہے، یہاں پہ وسائل پہ قبضہ کرنے کا قصہ ہے. آپ دیکھیں لوگ کیوں جٹے ان کے ساتھ. جب کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا جائے، جب کراچی واٹر سیوریج بورڈ کو سندھ واٹر سیوریج کے اندر ڈال دیا جائے، جب KMC کو کنٹرول کیا جائے، یہاں کے وسائل پہ یہاں پہ ہر پارٹی مل کے چائنا کٹنگ کرے، تو لوگ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. جب بے روزگاری بڑھ جاتی ہے، جب کوٹا سسٹم لاگو کیا جاتا ہے، تو الطاف حسین بیرون ملک میں رہتے ہوئے بھی لوگوں کو کنٹرول کرتے رہے. کوئی بھی مخلص نہیں رہا. ہر آدمی اس چکر میں تھا کہ کراچی پہ قبضہ کیا جائے. عمران خان از دا لاسٹ پرسن. وہ بھی کہے کہ جی ہم جینا گراؤنڈ میں جلسہ کریں. لوگوں کے دلوں پہ مرہم رکھیں، ان کے پرابلم تو پتا کریں. کوئی نہیں کہے گا. میں ذرا واپس آنا چاہتا ہوں 92 والی چیز پہ. بڑے امپورٹنٹ ہے کیونکہ MCOM والے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 92 والا جنرل صاحب بالکل غلط کہہ رہے ہیں. 92 کا اور آج کا بڑا فرق، اور میں بتاتا ہوں کیا فرق ہے. 92 میں ٹارچر سیلز تھے اور ان میں لوگوں کے گھٹنوں کے اندر سے کیل انہوں نے ڈالے ہوئے تھے. ٹارچر سیلز کو میں خود دیکھا ہے میں نے. اور کراچی میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ آواز نکالتا. جب آپریشن شروع ہوا، آرمی کو اور رینجرز کو لڑ کے ایک گلی، ایک کوچہ اور ایک گلی کلیئر کرنی پڑی. آج MQM کبھی کہتی ہے نا کہ جی ہمارے اتنے لوگ مارے گئے، وہ اس لیے مارے گئے کہ قلعہ بند ہو کے یہ باقاعدہ جنگیں لڑتے رہے. آج کا آپریشن جو ہے، پہلی بات کہ اس میں ریزسٹنس نہیں کسی نے کیا، چنانچہ وہ بڑا سموتھلی چلا. اور وہ ٹارچر سیل اور وہ سارے قصے آج ختم ہو چکے ہوئے ہیں. آج کراچی میں لوگوں کو اتنی جرت ہے کہ وہ کھڑے ہو کے تو یہ بتا سکیں کہ کس کا کس کے ساتھ کیا صاحب ایک گلا سن لیں ذرا. MCOM کا یہ کہنا ہے، اور ہمارے ہاں یہ کچھ ٹریڈیشن ہے بھی کہ جس کو نیچا دکھانا ہوتا ہے اس پہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ را کا ایجنٹ ہے. یہ ہوتا ہے. یہ میں اس پرٹیکولر سینیریو میں بات نہیں کر رہا. یہی مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے آج دن تک ان کو سزا نہیں. وہ تو یہی کہیں گے. نہیں، مگر پیپلز پارٹی پہ بھی اس طرح کے تو الزامات لگے ہیں، یہ اور جماعتوں پہ بھی لگتے ہیں. یہ بچ نکلنے کا ایک راستہ ہے جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک پروگریسو جماعت ہیں، ہمارے اوپر الزام لگ رہے ہیں، ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. تو کون سی دیوار اور کیوں؟ آپ اس میں جیسے بھی نہال صاحب نے کہا، ایک تقریر اٹھا کے دیکھ لیجئے قائد تحریک کی، جہاں وہ کبھی را کو انوائٹ کر رہا ہے. پرائم منسٹر گیا ہے یونائٹڈ نیشن میں، نواز شریف صاحب گئے ہیں وہاں یونائٹڈ نیشن کے باہر اس نے نعرے لگوا دی اور وہاں پہ اتنا جلسہ جلوس کروا دیا. کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ کہا جائے کہ یہ وطن کا دوست ہے؟ میں امتیاز صاحب آج پروگرام کرنے کا، کیونکہ یہ بڑی جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں، مگر کیا اب اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جانا چاہیے؟ ہمیں اس بحث سے نکلنا نہیں چاہیے کہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ محب وطن ہیں، غدار ہیں، کیا ان کا سٹیٹس کیا ہے، کس طرح سے ہو؟ دیکھیے سیاسی جماعتوں کو بھائی فاروق ستار صاحب نے ایڈمٹ کیا کہ ہمارے بچے جا کر کے وہاں ٹریننگ لیتے رہے، ان کی قیادت ایڈمٹ کرتی رہی ہے. انہوں نے کہہ دیا نا ساتھ کہ ہمیں بلوچوں کو، اگر بلوچوں کے ساتھ رائت آپ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بھی کر دیں. حضور مشرف صاحب سب سے پہلے آپ گرفت میں لینا. دیکھیں فاروق سے اگر میں کائنڈلی میں بات کر لوں، فاروق ستار صاحب نے بھی یہ بات کر دی، اب ان دو صاحب نے بھی یہ بات کر دی ہے، تو ایک بات کلیئر ہو گئی کہ کوئی ایسے الزامات ہیں اس نوعیت کے کہ ریاست پاکستان کو اس کے خلاف ایک انتہائی جامع قسم کی تفتیش کر کے کارروائی کرنی چاہیے. اس پہ میرا خیال ہے کسی سیاسی مصلحتوں کی نظر یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فاروق ستار صاحب نے ایک خاص 2-3 پریس کانفرنسیں کر کے باقاعدہ میرا خیال ہے معافی بھی مانگی اور کہا کہ یہ بچے گمراہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، یا کیے گئے. اب میرا خیال ہے کہ اس تمام معاملے کو ایک کمیشن کے ذریعے کلوجر ضرور ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے ہر معاملے کا کلوجر ہوتا ہے، باہر کے ملکوں میں بڑا جلدی ہو جاتا ہے نا، ونس فار آل. اس ڈیبیٹ کو سیٹل ہونا چاہیے بالکل، لیکن اس کو انشاءاللہ تعالی اس بار یہ چیز اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا. چودھری نصار صاحب مصلحت کے تحت اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس معاملے کو نہیں چھوڑ